सलाम उदावन हेलो टू एवरीवन, मैं हूँ महर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को एंकर हुमैर अनवर। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। इस शेर को पढ़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए ये दुआ के चंद अल्फाज अदा करना ताकि हमारा पाकिस्तान इसी तरह से फले फूले। यौम आज़ादी पाकिस्तान बहुत करीब है और हम सब उसके जश्न की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और आज जो ये नशस्त हमने सजाई है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी हूँ मैं जी। और यौम आज़ादी की बात करें, तहरीक पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत सी जानों का नजराना पेश किया गया और लहू बहाया गया, इज़्ज़तें पामाल हुई, लेकिन मजबूत इरादों को कोई ना तोड़ सका और बिला आखिर इस्लाम के नाम पर एक जो आइडियोलॉजी थी उसे पाकिस्तान का नाम दिया गया और ये मुल्क वजूद में आया। और यकीनन ये इतनी बड़ी कुर्बानी और इतनी बड़ी बात है जिसे जितना सोचा जाए, समझा जाए या सराहा जाए उतना कम है। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने बिला आखिर वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका था। हमारे साथ आज इस मौजू को डिस्कस करने के लिए और जश्न आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए दो बहुत ही नामवर हस्तियां मौजूद हैं। हम उनका तारुफ कराते चलते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। सर वेलकम टू द शो। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं बहुत ही नामवर पॉलिटिशियन, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमारे साथ मौजूद हैं ताज हैदर साहब। सर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। सर मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, मैं ताज साहब से अगर शुरुआत की जाए तो सर पाकिस्तान का जब वजूद हुआ आपकी उम्र लगभग 5 से 6 बरस की थी। कुछ हमसे याद शेयर करें कि जो माइग्रेशन का टाइम था बहुत ही मुश्किल और बड़े कठिन मसाइल का भी सामना रहा और बहुत सी दुश्वारियों का सामना रहा। किस तरह आप उस सफ़र को देखते हैं? बहुत धुंधली सी यादें यकीनन कहीं ना कहीं सोच के हिस्सों में मौजूद होंगी, हमसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये समझ लीजिए कि एक हिंद इस्लामी कौम थी जी, कि मुसलमान जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में रहते थे वो एक कौम में मुंसलिक थे। अलीगढ़ उसका एक नुमाइंदा था कि वहाँ पे मद्रास से भी लोग हैं और बंगलोर से भी लोग हैं और मीर गौस बख्श बिजन जो बलूचिस्तान से भी हैं। और ये एक हिंद इस्लामी कौम का और उस हिंद इस्लामी कौम ने अपने लिए एक मकसद बनाया और वो मकसद उन्होंने कहा कि ये हमारा मकसद है पाकिस्तान जी। और उसके लिए सब ने मिल के जद्दोजहद की और इस जद्दोजहद में सब शामिल थे। वो इलाके शायद बाद में आए जो अब पाकिस्तान में शामिल हैं, सिंध के अलावा, सिंध तो पहले था, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से ये मुहिम चल रही थी कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। और इसमें उन्हें ये तक नहीं था कि पाकिस्तान जिन इलाकों में डिमांड किया जा रहा था तो उन लोगों को ये पता था कि वो उनके इलाके उसमें शामिल नहीं हैं। फिर भी एक आइडियल उनके सामने था और वो आइडियल बनाया गया, हासिल किया गया। और फिर वो समझिए कि वो जो हिंद इस्लामी कौम थी वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और अब वो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। और अब ये था कि हाँ, अब हम पाकिस्तान को किन खतूत पे चलाएं। तो कायदे आज़म की जो 11 अगस्त की तकरीर है कि आप अपने मंदिरों में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप गिरजाघर में आप जाएं। रियासत की नज़र में इस बुनियाद पे किसी किस्म की तफरीक नहीं होगी, नहीं की जाएगी। मज़हब आपका ज़ाती मामला है। जो बहुत खूबसूरत बात उनका जो 11 अगस्त की तकरीर है वो अब कहते हैं कि जी हमने इस्लाम कायम करने के लिए बनाया, जिसने कि रास्ता खोल दिया मजहबी इंतहा पसंदी। कायदे आज़म के बहुत से खतूत हैं गांधी जी के नाम जिसमें उन्होंने कहा है, क्योंकि इंतहा पसंद उधर भी थे, सरदार पटेल और ये लोग, मतलब हिंदू महासभा बन चुकी थी। और बार बार उन्होंने गांधी जी को कहा कि जनाब
آپ اگر اپنے انتہا پسندوں کو نہیں روکیں گے تو ہمارے ہاں کے انتہا پسند جو ہیں ان کو موقع ملے گا. مل جائے گا. وہاں انتہا پسند نہیں روکے گئے. جی. جناح اسٹینڈز ونڈیکیٹڈ ٹو. اگر انتہا پسند وہاں پہ انتخابات کے ذریعے ریاستوں کے اندر اور مرکز کے اندر حکومت بنا رہے ہیں، انتہا پسندی یہاں بھی موجود ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مہربانی ہے اس کی کہ انہیں 2-3% سے زیادہ کبھی بھی کسی مذہبی جماعت کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. بالکل. لیکن وہ اپنے اسی پہ کہ نہیں جی ہم نے اس کے لیے، اور ہمارا اور اسلام وہ ہے جو ہم کہتے ہیں، جی بالکل. وہ نہیں ہے جو عام مسلمان کہتے ہیں. بالکل. یعنی عام مسلمان بھائی چارے سے، محبت سے، کسی تفریق کے بغیر رہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہے اسلام کے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ تم لوگوں کو قتل کریں کیونکہ تم ہماری بات. تو اس سے مذہبی انتہا پسندی کے رستے کھلیں. تو میں نے آغاز میں ہی آپ سے کہا کہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم اپنا رخ صحیح رکھیں. بالکل. اور ہر مذہب و ملت کا اسی طریقے سے احترام کریں. دوسری چیز کہ یہ ایک انکلوزیو موومنٹ ہے جس میں سب شامل ہیں. جی بالکل. یعنی راس کماری سے لے کے اور کشمیر کے پہاڑوں تک اور بلوچستان کے پہاڑوں تک سب کے سب شامل ہیں. کسی بھی علاقے کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں، یا کوئی بھی زبان بولنے والے، کوئی عقیدہ رکھنے والے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فیصلہ سازی میں انہیں برابر کا حق نہیں مل رہا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برابر کا حق نہیں ہے اور وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، تو پھر آپ کی فیڈریشن کمزور ہوگی، آپ کا وفاق کمزور ہوگا ملک میں. اور اس لیے تمام لوگ جو سیاسی ہیں اور جو اس وقت ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں ہمارے تحریک پاکستان کے بڑے بڑے زعماء بیٹھے تھے، تو یہ ہماری فاروق بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر فرقے کو، ہر زبان بولنے والے کو، ہر علاقے میں رہنے والے کو یہ احساس دلائیں کہ تمہارا ملک ہے، تمہیں مساوی حقوق حاصل ہیں. کیونکہ جب تک کہ انکلوزیو نہیں ہوگا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، اس وقت تک ہمارے درمیان یہ تفرقہ رہے گا. خوبصورت بات کہی آپ نے. اور گریٹ تھاٹس جو ہیں وہ ہمیشہ بڑی سوچ والے لوگ ہی رکھتے ہیں آپ جیسے. اور آپ نے جس طرح سے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ ذمہ داری بنتی ہے اوور آل، اگر ہم ذمہ داری بیٹی جناح کی طرف لوٹنا پڑے گا. جی بالکل. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے. 14 اگست کی آپ چہل پہل ہر سال ہی دیکھتے ہوں گے. تھوڑا سا اگر ہم میموریز کی طرف جائیں، آپ کے بچپن کی بات کریں، تو اس وقت جب سیلیبریشن ہوتی تھی اس وقت جوش اور جذبہ کیسا ہوتا تھا، اور آج کی یوتھ میں جو جوش اور جذبہ ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ کے اس یوم آزادی کے پروگرام کی مناسبت سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کروں گا. ظاہر ہے کہ یہ موقع ایسا ہے. اور ہم اگر یہ بات کریں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ اس کی زندگی ہے دنیا میں کہیں پر، لیکن اس نعمت کے ساتھ ایک اور نعمت جو لازمی ہے اگر وہ نہ جڑی ہوئی ہو، جو کہ آزادی کی نعمت ہے. بنیادی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اگر اس کی آزادی کسی وجہ سے سلب ہو جائے، اور پھر وہ آزاد ہونے کے لیے صرف انفرادی آزادی نہیں، ایک اجتماعی آزادی، اپنی مرضی کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، اپنی مرضی سے اپنے مذہب، اپنے مسلک اور عقیدے یا نظریے کو پریکٹس کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اگر وہ ایک نظریہ ہے جس کے لیے اگر آپ ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں تو ایک بڑی صبر آزما، بڑی طویل جد و جہد ہے، جو 1857 کی جنگ آزادی سے اگر آپ اس کا سلسلہ شروع سمجھیں. پھر اس میں جو قربانیاں دی، جن لوگوں نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ ان علاقوں کے مسلمانوں نے زیادہ دیا. ظاہر ہے کہ جہاں پاکستان نہیں بنا، اور پھر ان کے کچھ لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، اس میں بلا شبہ مشرقی پنجاب کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، اور یو پی، سی پی، گجرات، بہار، اڑیسہ، مشرقی بنگال، مغربی بنگال،
تو میرے خیال میں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ایک لازوال قربانیاں، ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، ہماری بیٹیوں بہنوں کی عصمت. تو میرے خیال میں جو تحریک قیام پاکستان یا آزادی پاکستان کے شہداء ہیں انہیں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. ان کو یاد کیے بغیر ہم شاید آزادی کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیں گے میرے خیال میں. فاروق بھائی یہاں پہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک پاکستان جناح کا پاکستان تھا، بہت مشکل سے بہت مشکلات سے گزر کے وہ پاکستان حاصل کیا گیا. ایک پاکستان آج کا پاکستان ہے. کہاں آپ سمجھتے ہیں ہم آج کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ ہمیں کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کون سی سمت پہ جاتا دکھائی دیتا ہے؟ تاج حیدر بھائی نے تاریخ کے کچھ حوالے دیے اور اس میں جو قیام پاکستان کے مخالف تھے صرف ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں بلکہ وہ مسلمان کچھ اکابرین بھی تھے. بالکل اسے ہمیں چیلنج سمجھنا چاہیے. اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان پر قائم و دائم ہیں، یہ ملک صحیح بنا ہے اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی محنت اور قربانیوں سے بنا ہے، تو ہمیں اس پہ بجا طور پر فخر بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا اور پھر اس آزادی کی قدر بھی کرنی چاہیے. جیسے سر نے کہا کہ دوبارہ جناح کی طرف لوٹنا ضروری ہے. دیکھیں اس کے بغیر تو انہوں نے تو قیام پاکستان سے پہلے پاکستان کے سیاسی نظام انتظامی ڈھانچے کا خاکہ واضح کر دیا تھا نا. اور قانون ساز اسمبلی سے انہوں نے آئین ساز اسمبلی سے خطاب کیا تھا، انہوں نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی سے خطاب کیا تھا 11 اگست 1947. یعنی پاکستان بننے جا رہا ہے 14 اگست کو اور وہ 3 دن پہلے وہ فریم ورک بتا رہے ہیں. بالکل. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہندو ہوں، پارسی ہوں، سکھ ہوں، کسی مذہب، یہودی ہو کسی مذہب، اور مسلمان ظاہر اکثریت ہے لیکن وہ سب اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کا پورا حق رکھتے ہیں. لیکن فاروق بھائی وہ تقریر سینسر کی گئی. ہاں وہ تو تاریخ میں سینسر کی گئی لیکن اس کو کسی نے برملا آ کے نہیں کہا کہ وہ تقریر نہیں تھی، وہ تاریخ نہیں، وہ تو رائٹر نے بھیج دی تھی باہر، تو اس وجہ سے بچ گئی. تو لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے لیے چیلنج کیا ہے جو تفرق کا ہے، چاہے وہ لسانی بنیادوں پر ہو، مسلکی بنیادوں پر ہو. اگر آج قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہندو اپنے مندروں میں جائیں اور پارسی اپنے جو ہے وہ ٹیمپلز میں جائیں، سائنوگوگ میں یہودی جائیں اور جو مسیحی ہیں وہ بھی اپنے عبادت گاہوں میں جائیں، بلکہ وہ یہ کہتے کہ جو سنی حضرات ہیں وہ اپنی مساجد میں جائیں، شیعہ امام بارگاہوں میں جائیں اور باقی بوری اپنے جماعت خانوں میں جائیں، آپ اسماعیلی، اور جب وہاں سے باہر آئیں تو وہ سب پاکستانی ہیں. مطلب اب وہ مذہب کی تفریق سے ہٹ کے ہم نے ایک ہی مذہب کے اندر بھی مزید تقسیم کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو وجہ ظاہر ہے کہ جو بتائی انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سوچ بچار کرنا ہوگا، بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں جو چیلنجز ہیں وہ شاید جناح کے پاکستان سے انحراف کرنے کی وجہ سے، اور اگر جناح کے پاکستان کی طرح واپس ایک اعتدال و ترقی پسند پاکستان، ایک میانہ رو پاکستان، ایک سارے ہر شہری کے اس میں اس کی عزت اور احترام بھی یکساں ہوں، اس کے حقوق بھی یکساں ہوں، اور جو وسائل کی تقسیم ہے وہ بھی منصفانہ ہو، اور اس میں انتظامی بنیادوں پر اگر مزید یونٹس بننے کی گنجائش ہے تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اگر ضرورت ہے. اور جمہوریت صرف وفاق میں اور صوبے میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ نچلی سطح پر بھی، جو تیسری سطح بلدیاتی وہاں پر بھی جانی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ وہ گیپس ہیں جن کی میں نشاندہی کروں گا جو شاید ہماری آزادی کی تکمیل کے ایجنڈے میں رکاوٹ ہے. اور میں تو فخر کے ساتھ آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی میری پاکستانیت پر سوال کرتا ہے، میری ایک سیاسی جدوجہد رہی ہے، وہاں اگر کچھ لوگوں نے اگر پاکستان سے ہٹ کر بھی کہیں دیکھا شاید، تو میں تو آج بھی سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں. اور میں نے 23 اگست کو 22 اگست کو لندن سے الگ کر کے ایم کیو ایم کو میں نے تو کہا تھا کہ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی، اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے بھی. تو میں نے میرے آباء و اجداد نے آپٹ کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم جہاں رہ رہے تھے وہاں پاکستان بن گیا. اور میں پھر اسی لیے یہ بھی کہوں گا کہ پھر بعد میں جو کچھ دیکھنے میں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا
سب نے سمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا کیا ہے. بات ہے. تو شاید بے قدری کی کوئی وجہ بھی کوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہی کر دیا ہے، تو ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا بولتے ہیں. اور ایک بات جو ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں، میں بھی سنتی بھی آئی ہوں، کہ قائد اعظم کو بشارت ہوئی تھی پاکستان بنانے کی، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے. اگر انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو پھر لیکن انہوں نے ایک مقصد اپنے سامنے رکھا. ٹھیک ہے. اور اس مقصد میں انہوں نے جو ہے نا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ متحد ہو. جی بالکل. یعنی ہند اسلامی قوم متحد اتحاد. پھر انہوں نے کہا کہ اپنے مقصد کے اندر یقین محکم رکھو. بالکل بالکل. یہ مقصد درست ہے اور ہمیں یہ حاصل کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو تیسری بات کہی وہ ڈسپلن تھی، تنظیم. صحیح. جی بالکل. اچھا تو وہ ڈسپلن تو نظر نہیں آتا، لیکن سر اب منظم ہو کے کام کرو تو یہ ہو جائے گا. اور جنا کی لیکن ہم نے بہت منظم طریقے سے اس نظم کو بھی توڑا ہے. اس میں ہم منظم ضرور، اس میں ہم لوگ سب چیمپئن ہیں. دیکھیے جنا کی حکمت ہے کہ انہوں نے کہا تم 2 آنے کے ممبر بنو مسلم لیگ کے اور پاکستان بن جائے گا. اچھا. جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں یہ تمام یہ پاکستان بننے کے بعد ہوئی ہیں. جی. جنا کی حکمت یہ ہے جی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں کتنی طاقت ہے، کیا ہے، انگریز کیا کھیل کھیل رہا ہے، کانگریس کیا کھیل کھیل رہی ہے، اور وہ ان تمام مسائل سے گزرتے ہوئے ایک ملک بنا گئے. جی بالکل. اس کے بعد جو انتہا پسند تھے، جو ایک منافرت پھیلائی گئی تھی، اس میں ایک قتل و غارت ہوا اور میرے خیال سے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی خونریزی ہوئی. جی. اور یہ دونوں طرف ہوئی. اب ہمیں ایمانداری سے بات کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں ادھر ہوئی، وہ کہتے ہیں ادھر ہوئی. یہ جو انتہا پسند تھے، شرپسند عناصر تھے، انہوں نے یہ کیا اور نفرتوں کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ آج اگر میں کہوں کہ ہمیں امن سے رہنا چاہیے تو کچھ لوگ کہیں گے نہیں آپ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. سر اسی بات سے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے آؤں گا اسے. ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں یا ترقی کی طرف بڑھتی ہیں، وہ یقیناً ایک پروسیس سے گزر کے اس طرف بڑھتی ہیں. ہم نے بلندی دیکھی، پھر ہم دوبارہ پستی کی جانب جو ہے وہ سفر شروع ہوا ہمارا، یا اس طرف ڈکلائن ہمارا سٹارٹ ہوا. آپ کیا دیکھتے ہیں غلطی کہاں ہوئی ہم سے؟ کیا کوئی نظریاتی غلطی تھی، یا ہم اس نظریے کو پیچھے چھوڑا ہے جو جناح کا نظریہ تھا، یا پھر جو ہم نے اپنی اسٹرگل شروع کی، ہم ڈائریکشن کہیں کھو گئی ہماری اس میں؟ دیکھیں، جو ہمارے سیاسی اور جمہوری اکابرین ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان سے اگر کوئی پہلی غلطی ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ ریفارمز، صحیح، جس کی بات ہمیشہ ہمیشہ کی گئی اور جو شاید پاکستان کی ترقی اور دیہی علاقوں کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ تھا. بالکل. اور جمہوریت میں جو ہمارے وڈیروں اور جاگیرداروں کا غلبہ آیا، جو کہ اب تک قائم ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر جمہوریت ان کے گھر کی لانڈی بن گئی. جی. تو ہم نے شاید پہلی غلطی ہمارے سیاسی جب انہوں نے وہ غلطی کی تو پھر ہمارا ایک طاقت کا اور مرکز ڈیولپ ہو گیا، جو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فاجی پاکستان. انہوں نے اسی غلطی پر سیاسی اکابرین کو کھڑا کر دیا کٹہرے میں، اور پہلا مارشل لا لگ گیا. اور آئین بھی بہت تاخیر سے بنا 1956 میں، تو وہ ڈی ریل ہو گیا. پھر اب یہاں سے پر ایک دوسرے پر پھر یہ الزامات کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہوا. پھر 1 یونٹ بن گیا، پھر صوبے بن گئے. لیکن بلدیاتی یعنی ڈی سینٹرلائزیشن، ڈیولوشن اپنے منطقی انجام تک خدا کر کے 18ویں ترمیم کر کے ہم سب نے مرکز سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل کو دے دیے. ٹھیک ہے نا، لیکن اب صوبوں سے وہ وسائل اور اختیارات اب نیچے شہروں کو، ضلعوں کو، قصبوں کو، دیہاتوں کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس کا مطلب لینڈ ریفارمز اور ڈیولوشن آف پاور، یہ 2 چیزیں میری نظر میں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. تیسرا، وسائل کی منصفانہ تقسیم. یہ مرکز سے صوبوں کو ملتا ہے لیکن صوبوں سے نیچے ملنے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ بھی ایک. پھر ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی آمدنی پر تو ٹیکس ہے، یعنی آپ کی تنخواہ پر ہوگا، آپ کی تنخواہ پر ہوگا. لیکن
جو ہمارے وڈیرے جاگیردار ہیں یا جو دیکھیں میں کہتا ہوں کسانوں زمینداروں ہاریوں ان پر ٹیکس نہیں، ان کی سیلنگ بڑھانی چاہیے، لیکن اگر آئین میں استثنا دے دیا جائے تو یہ میرا نقطہ نظر ہے، اس سے تاج بھائی یا کوئی اور اختلاف کر سکتا ہے کہ میرے خیال میں ٹیکسوں کا منصفانہ نظام نہیں، اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، تو یہ وہ بنیادی چیزیں جس نے شاید ہمیں یکسوئی کے ساتھ آگے نہیں بڑھنے دی، یہ بیڑیاں ہیں جو ہم نے اپنے پیروں میں ڈال دی، زنجیریں ڈال دی۔ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں جی جناح واز تھورو ڈیموکریٹ ڈیفینیٹلی، there is no doubt۔ اب پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی؟ جی سوال ایک یہ ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو شروع میں کچھ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوئے، جی بالکل ظاہر ہے ادھر اتنی بڑی ایک فوج تھی اور جی جنہوں نے عوامی جنگ لڑی، گلگت بلتستان کا یہ سارا علاقہ آزاد کرایا، یہ سیکیورٹی کے اچھا اکابرین نے افواج پاکستان کو مضبوط کرنا چاہا، بالکل سب سے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان، انہوں نے کیونکہ ہتھیار جو تھے وہ مغربی اقوام کے پاس، جی بالکل، اور اس کے بعد جو ایک کلیدی رول ادا کیا ہے وہ وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے، انہوں نے پاکستان کی ایئر فورس اور آرمرڈ کور ان کو مضبوط کیا، اسٹرانگ کیا۔ اس طریقے سے ایک ایکسس بنا مغربی طاقتوں میں اور پاکستان کی مسلح افواج میں، اور اس ایکسس کے چاروں طرف جو مقامی مفاد پرست تھے وہ جمع ہوئے، جن کا مفاد اسی میں تھا کہ پاکستان کی پالیسی سازی کے اندر مسلح افواج کا کلیدی کردار رہے، اور جو پروگریسو تھے ان کو دبایا گیا، اور ملک میں فوجی حکومتیں اسی بات کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ ایک بریک لینا ہے، چھوٹا سا بریک لینا بہت ضروری ہے، اسٹے ود اس، دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔